इसी नाम से पुकारा जा रहा है कि नरेंद्र सरेंडर। एक मशहूर कहावत है कि जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो वो ऊंट पर बैठे तो भी कुत्ता काट लेता है। हिंदुस्तान की आवाम कहने पर मजबूर हो गई है कि शुक्रिया पाकिस्तान। मोदी साहब के बारे में अगर बहुत कुछ जानना है तो कंगना रनावत से पूछे कि हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉल्स और फेक जो है चीजें क्रिएट करता है। आज वो सुपर पावर हिंदुस्तान अपने अंजाम को पहुंच चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शहाब और आप देख रहे हैं वीलॉग विद दुर्दाना शहाब। एक मशहूर कहावत है कि जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो वो ऊंट पर बैठे तो भी कुत्ता काट लेता है, और इस वक्त मोदी साहब के साथ यही सूरत हाल है कि उनका बुरा वक्त चल रहा है। तो अब जो पे दर पे जो यूट्यूबर्स और लोग उनके मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो वो तमाम मुखालफिन जो मोदी साहब की बदमाशी और उनकी सरकार की बदमाशी की वजह से खामोश थे और नहीं बोल रहे थे, बहुत से राजों के अमीन थे, अब वो सब लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और वो सब खुलकर मोदी साहब की जो है अब तो मतलब नरेंद्र और सरेंडर नाम इंडिया में तो इसी नाम से पुकारा जा रहा है कि नरेंद्र सरेंडर। तो नरेंद्र सरेंडर साहब के लिए जो है वो लोग जिस तरह से उनके तमाम वाकयात और हालात बता रहे हैं, उनका माजी बता रहे हैं, उनका हाल बता रहे हैं कि वो किस तरह के इंसान है। तो अब उसके बाद जो है वो हिंदुस्तान की आवाम कहने पर मजबूर हो गई है कि शुक्रिया पाकिस्तान। क्योंकि अगर पाकिस्तान इस तरह नहीं करता तो मोदी सरकार जो है वो या बीजेपी या भाजपा या आरएसएस, एक्चुअली तो हुकूमत आरएसएस की है, तो ये सारी जिंदगी जो है हिंदुत्व का नारा लगाते हुए हिंदुस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाते रहते हैं। मोदी साहब के पुराने एक दोस्त सुब्रमण्यम जी हैं, वो दोस्त इस तरह से कि उन्होंने कहा कि जब ये कुछ भी नहीं था तो ये मेरे लिए खाना बनाता था, मेरे जूते साफ करता था, और मेरी मेरे मतलब हर छोटे मोटे काम ये नरेंद्र मोदी वो सुब्रमण्यम साहब का करते थे, जो वो खुद भी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने 2-3 पॉडकास्ट में ये इंकशाफ किया था कि नरेंद्र मोदी न सिर्फ ये कि एक घटिया इंसान है, उनका अल्फाज यही थे, बल्कि इसके अलावा ये कि एक बदकिरदार इंसान भी है, जिसमें उन्होंने एक साबिक मिनिस्टर स्मृति ईरानी का बताया कि स्मृति ईरानी से रिलेशन थे, जिसकी वजह से वो एक इंटर पास को जो है वो इलेक्शन में लेकर आए और उनको जिताया, और फिर उसके बाद उन्हें एजुकेशन का मिनिस्टर लगाया वो, और मुख्तलिफ वजारतें उनको दी गई और इनका बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ख्याल किया गया। इसी तरह से एक और खातून का जिक्र कर रहे हैं कि जिसके पीछे मोदी साहब लगे हुए थे, जो उनकी जासूसी करवाते थे, फिर उनको जंजीरों में बांध के रखा हुआ था क्योंकि शायद वो खातून उनसे दोस्ती के लिए राजी नहीं थी। इसी तरह से उन्होंने कहा कि मोदी साहब के बारे में अगर बहुत कुछ जानना है तो कंगना रनावत से पूछे। मतलब जो मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस है कंगना रनावत, जो अपने मुख्तलिफ औकात पे अपने बयानात की वजह से शह सुर्खियों का हिस्सा बनी रही हैं, और उनको रेड सिक्योरिटी दी गई थी कि उनकी जान को खतरा था। वो सिर्फ रेड सिक्योरिटी इसलिए दी गई थी कि वो मोदी साहब की, जिसे कहना चाहिए कि नूरे नजर बन चुकी थी और मोदी साहब का दिल उन पर आ चुका था। अब ये हिंदुस्तान की आवाम को, वो लोग जिनको बहुत पहले से ये आवाज उठानी चाहिए थी, पाकिस्तान से शिकस्त फाश के बाद उनको, उन लोगों को अब होश आ रहा है कि अगर उन लोगों ने अब भी अपने अवाम की आंख नहीं खोली तो फिर ये हिंदुस्तान मजीद तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। हिंदुस्तान के ये सुब्रमण्यम 2-3 पॉडकास्ट पे उनके तकरीबन सिमिलर है उनके इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू लेने वाले 2-3 लोग हैं, जिसपे उन्होंने बताया है कि ये जो कहा जा रहा है अपनी मईशत और इकोनॉमी का जो फिगर दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा ये सब कुछ फेक है। फिर उन्होंने पूरा एनालिस्टिक व्यू दिया, फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मैंने शो ये किया जा रहा था कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो नंबर 1 एशिया की इस वक्त बन चुकी है और उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर चुकी है, जैसे कि मैं अपने पिछले व्लॉग में कह चुकी हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉल्स और फेक जो है चीजें क्रिएट करता है और अपना भरम उसी में रखता है। ये हकीकत है कि झूठ जो है एक ना एक दिन खुलता है और सबके सामने आता है। इसी तरह से ये नरेंद्र मोदी साहब का झूठ भी दुनिया के सामने आया, और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान के अवाम के सामने आया। वो एंकर्स जो बड़ा हिंदू मुस्लिम फसादात के जिम्मेदार बनते थे, जिस तरह से उनकी टेबल टॉक होती थी, अगर उसमें कोई मुसलमान लीडर आ जाता था, जितने एग्रेसिव सवालात ये जो एंकर्स उनसे करते थे, आज वो एंकर्स ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि हमें तो अपनी नौकरी का सवाल होता है और हमें ये मैनेजमेंट कहती है कि हम इस किस्म के सवालत करें और इस तरह की बात करें। तो हिंदुस्तान का सिनारियो इस वक्त ये मई के बाद जो है पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट के बाद तकरीबन टोटल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, और अब ये नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान की आवाम को अंदाजा हो गया
کہ پاکستان دشمنی میں سے کا نعرہ لگا کر الیکشن جیتنے اور سیاست کرنے والے جو بی جے پی ہے اس کا اصل چہرہ کیا ہے. مختلف جو انٹرویوز اب میں دیکھ رہی ہوں ان کے مختلف چینلز بھی دیکھ رہی ہوں جس میں ایک لیڈر جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو سب سے بڑا بر صغیر کا ان کی نظر میں لیڈر ہے گاندھی جی. تو انہوں نے کہا گاندھی جی کو اسی بی جے پی اسی شیو سینا نے وہ آر ایس ایس نے اسی آر ایس ایس نے گاندھی جی کو گولی ماری تھی اور کہا تھا کہ انہوں نے غلط کیا. مطلب انٹرویو میں سبرمنیم جی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اگر ان کے جو دو منسٹر ہیں اجیت ڈوول جو اپنے آپ کو بہت بڑے اسپائز شو کرتے ہیں، انہوں نے بڑے پاکستان میں گھس کے تباہیاں مچائی ہیں اور بڑے پاکستان میں جب وہ تھے انٹیلیجنس میں تو تب کرتے تھے اور اب بڑا پاکستان میں گھس کے ابھی بھی انہوں نے جو کچھ تباہیاں وہ مچا رہے ہیں وہ انہیں کی سیاسی حکمتیں ملی ہے. تو ان کے بارے میں اور جے شنکر کے بارے میں انہیں سبرمنیم جی کا یہ کہنا ہے کہ جے شنکر کے اندر کیا صلاحیت ہے ماں سوائے اس کے کہ جب وہ یہ نریندر مودی وزیر اعلیٰ تھے گجرات کے، جب یہ وزیر اعلیٰ تھے جے شنکر صاحب ان کے عیاشی کا انتظام اور دیگر ایسے وہ تمام خواہشات پوری کرتے تھے جن کے صلے میں ان کو جو ہے انہوں نے اپنا کہنا چاہیے فورن منسٹر لگایا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 11 سے 12 جب یہ وزیر اعلیٰ تھے تو 11 سے 12 دفعہ جب چائنا گئے تو چائنا میں جو عیاشی کے لیے چیزیں مطلوب ہوتی تھی یا جو ان کو سہولت کار تھے ان کے جو یہ تمام چیزیں کو مہیا کرواتے تھے وہ جے شنکر صاحب تھے. اس لیے مودی صاحب جے شنکر صاحب کو نہیں ہٹا سکتے. اسی طرح سے اجیت ڈیول جو ہے اجیت ڈیول ان کے لیے بھی میں تو ڈیول ہی کہوں گی کیونکہ وہ پاکستان کے لیے جس طرح سے ہرزہ سرائی کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس نریندر مودی کے بہت سے ایسے راز ہیں جو اگر انہوں نے گشت ازبام کر دی اگر انہوں نے تو لوگ جو ہے وہ پھر اس وقت ان کی نظر میں آئے گا کہ اصل میں نریندر مودی کا چہرہ کیا ہے. یہ ہم تو بہت پہلے سے جانتے ہیں کہ نریندر مودی صرف اور صرف ایک فراڈ اور جسے کہنا چاہیے کہ گندی سوچ والا انسان ہے اب بدنیت انسان ہے جس نے ہندوستان کے جو آج زبو حالی ہندوستان کی ہوئی ہے ہندوستان کے عوام کو اب سمجھ میں آ رہا ہے. آج ہندوستان جس اسٹیج پہ کھڑا ہوا ہے کہ دنیا میں وہ بالکل تنہا ہے اس کے ساتھ کوئی ملک نہیں ہے اس کی اکانومی ڈاؤن ہو چکی ہے دنیا بھر کے ممالک سے جو ہے ہندوستانیوں کو نکالا جا رہا ہے. امریکہ سے بھی کتنے ہندوستانیوں کو نکالا گیا اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر ہندوستانیوں کا ویزا بند کر دیا گیا ہے. ہندوستان کو اس صورتحال پر اس جگہ تک پہنچانے میں نریندر مودی اور ٹیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور جس میں اب ان کو شکریہ وہاں کے ہندوستان کے عوام جو شکریہ پاکستان کہہ رہی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بہت جلدی شاید جو ہے وہ نریندر مودی اور بی جے پی کا چہرہ سب کے سامنے آ گیا ہے اور اس کے بعد جو مذہب کے نام پر جو سیاست چل رہی تھی اور جو نفرتیں پھیلائی جا رہی تھی وہ لوگ اب ریئلائز کرنے لگے ہیں اور وہ لوگ ابھی مسلم فیورز میں جو وہاں کے مسلمان ہیں ان کے فیور میں بات کرنے لگے ہیں. صورتحال ہندوستان میں اس وقت نریندر مودی کے لیے اتنی خطرناک ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں جب بھی کبھی ظلم حد سے بڑھتا ہے تو وہ پھر فنا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے. نریندر مودی کا بھی ظلم حد سے بڑھ چکا تھا اور وہ حد سے بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے جو ہے خاتمہ شروع ہوا. دیکھیے مساجد کو شہید کر کے مندر انہوں نے جو بنانا کا سلسلہ شروع کیا تو وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ تھا کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ جس طرح سے چاہے ان کو ذلیل و خوار کرے اور وہی وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کرنے کا ٹائم شروع کر دیا ہے. اسی طرح سے ہندوستان کی بر صغیر کے عظیم صوفی شخصیت روحانی شخصیت خواجہ معین الدین چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے انہوں نے ایک بھرپور مہم چلائی ہوئی تھی کہ ان کے مزار کے نیچے بھی رام مندر ہے اور اس کو نعوذ باللہ مطلب مسمار کیا جائے گا اور یہ کیا جائے گا وہاں پہ مندر بنایا جائے گا. یہ اپنی تاریخ بھول چکے ہیں کہ خواجہ غریب نواز جن کو کہا جاتا ہے خواجہ معین الدین چشتی صاحب انہوں نے پرتھوی راج کو شکست فاش دے کر ہندوستان میں اسلام کا بول بالا کیا تھا. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو اللہ اپنے ولیوں کے لیے حفاظت ضرور کرتا ہے. تو نریندر مودی کے اپنے کرتوت تو جہاں تک اس کے لیے نقصان اور اس کا ملک کے لیے نقصان کے باعث بنی رہے ہیں لیکن نریندر مودی کی یہ جو مسلم دشمنی کی انتہا تھی جہاں پر اس نے جو ہے درگاہوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا مساجد کو بھی نہیں چھوڑا تھا تو وہ اس کی جو مسلم دشمنی کی انتہا اس کو تباہی کے دھانے پر لے کر آ چکی ہے. اب مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جس طرح سے کھل کر انڈینز اینکرز بلکہ ایک چینل کے آج تک چینل کے اینکر اپنے انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو گودی میڈیا کہا جاتا ہے تو ہم گودی میڈیا اس لیے بنے کہ ہم مجبور تھے. حکومت کا جو موقف آتا تھا ہم کو منوان پیش کرنا ہوتا تھا
کیونکہ یہ ہمارے ادارے کی پالیسی تھی. اب یہ جو اینکرز بڑا واہ واہ اور چیخ پکار مچاتے تھے مودی صاحب کے لیے، اب وہی اینکرز جو ہیں وہ مودی صاحب کے خلاف جس طرح سے انٹرویوز دے رہے ہیں، وہ تمام سیاستدان جو کسی زمانے میں ان کے دوست ہوتے تھے، جیسے یہ میں پھر ذکر کروں گی سبرمنیم جی کا، کہ انہوں نے جس طرح سے کہا کہ انہوں 4 لوگوں نے اس جو حکومت رہی اس میں، انہوں نے کہا کہ 4 لوگوں نے سب سے زیادہ فائدے اٹھائے اور ترقی کی، ایک اڈانی، ایک امبانی، ایک نریندر مودی، اور تیسرے چوتھے جے شنکر صاحب. اچھا، اڈانی صاحب کے لیے بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ ان کی کیا حیثیت تھی، کیا کیپٹل تھا ان کے پاس، اور آج وہ نمبر 2 ریچسٹ پرسن ہو چکے ہیں. یہ گجرات کے لوگ ہیں یہ چاروں گجرات کے لوگ ہیں جن کو سپورٹ کیا گیا ہے، جن کو فیور کیا گیا. ہندوستانیوں کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور ہندوستانی اب آہستہ آہستہ وہ تمام کچا چٹا کھول رہے ہیں جس میں نریندر مودی نے مسلم دشمنی کے آڑ لے کر جو ہے صرف اپنے اور اپنے دوستوں کے اور اپنے حلقے کے اور صرف گجرات کے مفادات کو پیش نظر رکھا، اور باقی ہندوستان کو انہوں نے بھاڑ میں جھونک دیا. آج ہندوستان کی صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کا ہر فرد، ہر شخص اس بات سے پریشان ہے، کیونکہ دیگر ممالک سے جو آپ کے جو فورن کنٹریز تھیں جہاں ہندوستان کی لیبر جاتی تھی، جہاں ہندوستان کے لوگ جاتے تھے کام کرنے کے لیے، وہاں پر پابندیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں. ہندوستان میں پہلے ہی روزگار نہیں ہے، اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اسائلم کی جو پناہ کی جو درخواستیں جا رہی ہیں ممالک میں، جن ممالک میں جا رہی ہیں وہ ہندوستان ہے، جہاں سے لوگ جانا چاہتے ہیں اور پناہ مانگ رہے ہیں دوسرے ممالک سے کہ ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں. تو وہ ایشیا کا سپر پاور ہندوستان آج وہ کہاں ہے؟ آج وہ سپر پاور ہندوستان اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اور یہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جی اس کا جو حال ہے وہ رشیا کی طرح ہو کہ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں ہندوستان تقسیم ہو جائے. پنجاب پہلے ہی ان سے بپرا ہوا ہے، اور ساؤتھ انڈیا پہلے ان کو ایکسپٹ نہیں کرتا اور ان کی باتوں کو نہیں مانتا. آپ آسام کو لے لیجئے، وہ بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کشمیر تو ڈسپیوٹ ہے ہی. اچھا، یہ کشمیر سے شاید کشمیر کو جو اپنے لیے اٹوٹ انگ اور یہ سب کچھ کرتے ہیں کہتے رہتے ہیں. آپ آسام کی تو صورتحال دیکھیے، وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ ساؤتھ انڈیا کو دیکھ لیجئے، وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. پنجاب کو آپ دیکھ لیجئے، وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. وہ صرف کشمیر کا رولا اور واویلا اس لیے مچاتے ہیں کہ آدھا کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے، کیونکہ وہ پاکستان کا حصہ ہے. اور انشاءاللہ جو کشمیر جس پر انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے وہ بھی بہت جلد پاکستان کے پاس آ جائے گا. اور لگتا یہ ہے کہ مودی صاحب نے جس طرح سے 5 اگست کو جو کارروائی کی تھی کشمیر میں پابندیاں لگا کر اور تمام چیزیں ختم کر کے، اس کے بھی اختتام کا وقت آ چکا ہے، اور کشمیر پھر آزادی سے اپنی سانس لے سکیں گے. کشمیر کے لوگ، کشمیر کے عوام اور کشمیر کی فضائیں جن کو آلودہ کر دیا تھا یہ نریندر مودی نے اپنی ضلالت سے اور اپنی گھٹیا پن سے. تو اب یہ صورتحال ہے. میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں سے ذکر کرتی رہوں گی ان تمام چیزوں کا جو نریندر مودی کے بارے میں آہستہ آہستہ ڈسکلوز کر رہے ہیں لوگ، جس طرح سے ان کے کردار کے بارے میں ہو رہا ہے. میں ایک ٹی وی اینکر ہیں انجنا، جو بڑا چیخ چکر پاکستان کے خلاف کرتی ہیں. اب مجھے بھی وہ ان کی بلو آئی ڈی لگتی تھی، کیونکہ ایک دن ان سے جب وہ آئی پروگرام کرنے کے لیے تو ان کے منہ سے اچانک نکل گیا تھا، انجنا کشپ ہے وہ میرے خیال میں، تو ان کے منہ سے نکل گیا تھا کہ انجنا مودی کشپ. تو وہ بھی جس طرح سے کنگنا رناوٹ ہے، جس طرح سے سمرتی ایرانی تھی، جو ان کو سائڈ کر کے کنگنا رناوت کو یہ ساتھ لے کر آ گئے. تو اسی طرح کی سیاست، اتنی گندی ڈرٹی سیاست جو ہے وہ نریندر مودی ٹیم کر رہی تھی، اور اب اس کے اختتام کا وقت آ چکا ہے. اور جو ہندوستانیوں کو جو ہے وہ آزادی کی سانس لینے کا بھی وقت آ چکا ہے، کیونکہ خوف اور دہشت اتنا پھیلا دیا تھا یہ مودی ٹیم نے کہ لوگ بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے، حق بات کو کہنے سے بھی ڈرتے تھے. اور اب نظر ہی آتا ہے کہ بہت جلد نریندر مودی جو ہے اپنے آخری انجام کو پہنچے گا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.